सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत और उसमें करने वाले अमाल। मतलब जब सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, तो उसकी हकीकत क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, इंशाल्लाह वो देखेंगे। और साथ में उनमें करने वाले अमाल, मतलब जो सूरज ग्रहण हो जाता है, जब चांद ग्रहण हो जाता है, ये आपको पहले से पता, आजकल तो साइंटिफिकली पहले से पता होता है, खबर होती है, कौन से इलाके में होगा खबर होती है, कितने घंटे के लिए होगा। मिसाल के तौर पर 6:22 से शुरू होगा तो 7:38 तक रहेगा। मतलब इतना प्रिसाइज लोकेशन वाइज नॉलेज होता है कि कितनी देर तक कितना ग्रहण, चाहे सूरज का मामला हो चाहे चांद का मामला हो, ये होता है याद रखिए। तो लिहाजा ये क्या होता है, इसकी रियलिटी क्या है और इसकी हकीकतें क्या है याद रखिए। और इनमें करने वाले अमाल, जब ये हो जाए, इसकी खबर हमें मिल जाए, ये खबर नहीं थी लेकिन अब दिख रहा है कि हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गोया इसका ताल्लुक इबादत से भी है और इसकी हकीकत नहीं जानने की वजह से जो गलतफहमियां आती है तो इसका ताल्लुक अकीदे से भी याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो याद रखिए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जिसको कुसूफ और खुसूफ कहा जाता है, याद रखिए अरबी जबान में। तो सूरज और चांद याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो निशानियां हैं, याद रखिए दो निशानियां हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से सूरज को रोशनी अता फरमाई, वो एक आंख का जलता हुआ गोला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह से चांद को बनाया, खूबसूरत अंदाज से बनाया, लेकिन इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को अपने ऊपर जो उससे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सूरज की रोशनी जब इससे पड़ती है तो उस रोशनी को वापस हमारी तरफ फेंकता है, याद रखिए। तो चांद की खुद की रोशनी नहीं, सूरज की खुद की रोशनी है, कुरान ने ये भी बयान। चांद की रोशनी खुद की नहीं है बल्कि वो किसी रोशनी लेकर देता है, ये भी कुरान ने बयान किया। तो गोया कुरान ने साइंटिफिक बहुत सारी हकायक बयान की। सूरज और चांद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तक इनको नूर अता फरमाया है ये चमकते रहेंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा इनको बेनूर कर देगा, मतलब इनको खत्म कर देंगे, याद रखिए। अब सूरज और चांद ग्रहण इसकी हमारे सामने अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत इनको बेनूर कर देगा, बेकार कर देगा, तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये सूरज और चांद ग्रहण जो दुनिया में होते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए सूरज या चांद छुप जाते हैं, उनकी रोशनी खत्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि जिस तरह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए खत्म कर सकता हूँ, ऐ इंसानों एक वक्त मैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। तो गोया ये एक क़यामत की निशानी का एक झलक हम दुनिया में अभी देख सकते हैं कि अल्लाह किस तरह से चांद और सूरज को बेनूर कर देता है ताकि ग्रहण के जरिए, ताकि एक रिमाइंडर, एक रिमेम्बरेंस, एक याद दहानी हमारे सामने हो जाए, एक तज़कीर हो जाती कि अरे ऐसा क़यामत से पहले भी हो। जिसकी एक मिसाल कुरान से मैं यूँ दे सकता हूँ कि रोज़े क़यामत हम उठेंगे, कैसे उठेंगे लोग सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक वाक़या बयान किया, इस वाक़े से भी हम नसीहत ले सकते हैं कि असहाबे कहफ कैसे सोए थे, कितना लंबा सोए थे, और इतने सालों और सदियों सोने के बाद भी जब उठे थे और उन्होंने एक दूसरे से बात की और एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, एक दिन या एक दिन का कुछ। तो जब अल्लाह ताला उनको सदियों और सालों सालों और दहाइयों तक सुलाकर जब वो नींद से उठे थे, उनको ये नहीं पता था कितना सोए, कोई कह रहा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत तमाम लोगों को जो दुनिया में मर गए आकर उनको फिर उठाएंगा, और लोग ऐसे ही उठेंगे कैसे। तो गोया ये एक छोटा वाक़या एक बड़े वाक़े की निशानदेही कर रहा है। जब ये थोड़े ज़माने के लिए सोकर उठ सकते हैं और उनको पता नहीं, तो लंबे अरसे तक भी लोग सोकर उठ सकते हैं, और अल्लाह ने इनको जिंदा महफूज रखा दुनिया में, तो अल्लाह मरने के बाद भी उठा सकता है, क्या नामुमकिन। तो उसी तरह सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, रोज़े क़यामत या क़यामत के करीब ये बेनूर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस ग्रहण के जरिए, जो भी बहरहाल आप बोलिए, ठीक है, उसके जरिए हमें एक निशानी देता है कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेनूर कर देता हूँ, तो एक दिन मैं इसको कुदरत रखता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर से। तो इससे इंसान को अल्लाह का जिक्र याद आता है, रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतें याद आती है कि कितनी बड़ी नेमत है सूरज, देखो छुप जाए तो कैसा होता है, और देखो कितनी बड़ी नेमत है चांद की रात में भी रिफ्लेक्ट करके रोशनी हमें देता है, जिससे हम सफर कर सकते हैं और बहुत सारे फायदे इंसानियत उठाती है। तो बहरहाल तो ये एक निशानी याद रखिए, ठीक है, कुसूफ और खुसूफ, सूरज और चांद ग्रहण एक हमारे लिए अलामत। अब साइंटिफिकली क्या होता है मैं आपके सामने पहले वो एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखेंगे। ठीक, तो पहली चीज याद रखिए, सोलार एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स, ठीक है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण याद रखिए। ठीक, सूरज ग्रहण सोलार एक्लिप्स, चांद ग्रहण लूनार एक्लिप्स बोलते हैं उसको, याद रखिए इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो अब सोलार एक्लिप्स में क्या होता है याद रखिए कि इसमें ये होता है कि सूरज जो है वो छुप जाता है, क्यों, तो जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, याद रखिए, तो जिससे सूरज क्या होता है, छुप जाता है और हमें दिख नहीं पाता, याद रखिए। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, सोलार एक्लिप्स। और लूनार एक्लिप्स क्या होता है
चांद ग्रहण क्या होता है? जब सूरज और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है। क्योंकि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ देता है, तो जब दुनिया उसके सामने आ जाती है घूमते घूमते, नतीजा ये होता है कि चांद को जाने वाली रोशनी बंद हो जाती है। चांद को जो रोशनी जाती है सूरज की बंद हो जाती है, नतीजतन दुनिया सामने आने से चांद बेनूर नजर आता है, उसकी रोशनी चली जाती है अदर। ठीक, तो सोलर एक्लिप्स क्या है? जब सूरज और दुनिया के बीच में चांद आ जाता है तो वो होता है सोलर एक्लिप्स। और जब सूरज, ठीक है, और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है उसको कहते हैं लूनार एक्लिप्स, जिसकी वजह से चांद जो है बेनूर नजर आता है। सोलर एक्लिप्स जो होता है, याद रखिए, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि सोलर एक्लिप्स को सीधी आंखों से देखना ये बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए कि सूरज जो है उसका अक्सर हिस्सा छुप जाता है, लेकिन थोड़े हिस्से से शुआएं बहुत तेजी के साथ आती है अदर, क्योंकि उसका मेजॉरिटी पार्ट छुपा देता है एक्लिप्स। लेकिन जो हिस्सा बचता है, जब मुकम्मल छुपता नहीं है, धीरे धीरे चांद सामने आता है दुनिया के, सूरज छुपता जाता है, तो नतीजा ये होता है कि शुआएं बहुत तेज होती है और अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि सूरज मौजूद है लेकिन किसी वजह से छुप गया है, तो उसके जो रेज होती है बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह होती है, याद रखिए। तो लिहाजा सूरज ग्रहण को ये कहा जाता है, ये सलाह दी जाती है कि बेयर या नेकेड आइज से, खुली आंखों से नहीं देखना। उसके लिए स्पेशल गॉगल्स या चश्मे आते हैं जो बिल्कुल डार्क होते हैं, जिसके जरिए आप उसको देख सकते हैं। हाँ, जब सोलर एक्लिप्स पूरा हो जाता है, मतलब चांद पूरा सूरज के सामने आ जाता है, तो तब उसको देखा जाता है, देखा जा सकता है। मतलब जो रोशनी उसकी कम होती है तब मत देखना, इसलिए कि नुकसानदेह आंखों के लिए, क्योंकि रोशनी तेज होती है। लेकिन जब चांद समझ लीजिए सूरज है उसके सामने मुकम्मल आ गया, तो तब उसको देखना महफूज है कहते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक होता है याद रखिए मुकम्मल का। वरना इसको या तो आप गॉगल से देखें या तो फिर पिन होल, एक कार्डबोर्ड वगैरह के अंदर एक छोटा सुराख करें, सूरज के सामने रखें और उसका अक्स जो सामने व्हाइट पेपर या वगैरह आप रखें, पिन होल के थ्रू देख सकते हैं या फिर गॉगल के। लेकिन जहां तक लूनार एक्लिप्स, चांद ग्रहण की बात है, तो चांद ग्रहण को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। नुकसान इसलिए चांद की कोई रोशनी होती नहीं, एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन है जो रुक जाता है बस, लेकिन सूरज की खुद की है तो शुआएं बहरहाल निकलती है, तो ये सेफ नहीं होगा बहरहाल देखना। इसी तरह सोलर एक्लिप्स मतलब जो सूरज ग्रहण है, याद रखिए, ठीक है, तो यह सूरज गहन है जिसको हम बोलते हैं, तो याद रखिए ये 3 किस्म का होता है। एक पार्शियल होता है, मतलब चांद कुछ हद तक बीच में आ जाता है तो कुछ हिस्सा सूरज का छुपता हुआ नजर आता है। दूसरा एक होता है एनुलर होता है, जिसके अंदर होता ये है कि चांद सूरज के सामने आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सूरज का दायरा बड़ा होता है, चूंकि एंगल थोड़ा दूर होता है, चांद बड़ा, सूरज अतराफ में पूरा रिंग जैसा नजर आता है, तो उसको एनुलर कहते हैं। और एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब जिसमें चांद बिल्कुल ऐसे एंगल में सामने आता है सूरज के कि सूरज को मुकम्मल ढक देता है, बिल्कुल सूरज अंधेरे जैसा लगता है और बिल्कुल दुनिया में एकदम अंधेरा हो जाता है, या जिस इलाके में वो होता है वहां अंधेरा छा जाता है। ठीक, इसी तरह लूनार एक्लिप्स जो चांद गहन है, याद रखिए, ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पेनिम्बुलर, ठीक है, जिसके अंदर ये मुकम्मल नहीं होता है, मतलब गहन तो होता है, दुनिया सामने आती है, लेकिन फिर भी सूरज की शुआएं जो आसपास से निकलती है, ठीक है, वो उस पे लगती है। जिसकी मिसाल आप हाल में जो चांद जो है ग्रहण हुआ उसकी आप देख सकते हैं। इसमें चांद जो है इसको ब्लू ब्लड कहा गया, इसलिए कि हुआ ये कि चांद पर सूरज की शुआएं जो बीच में इतना भी नहीं आया, तो आसपास से निकल के लाल शुआएं, जो रोशनी का एक स्पेक्ट्रम है, वो जाके लगता है, जिसकी वजह से चांद क्या हो गया, लाल लगने लगा, और अंदर के जो उसके हिस्से काले हैं वो ब्लू लगने लगे। तो ब्लू भी था और रेड भी था, तो ब्लू ब्लड उसको कहा गया बहरा। तो ये होता है जिसमें पूरा नहीं होता। सेकंड टाइप होती पार्शल, मतलब दुनिया बीच में थोड़ी आ जाती है, जिसके नतीजे में होता है कि आधा चांद दिखता है या पाव चांद दिखता है, मुकम्मल नहीं होता। और एक होता है दुनिया मुकम्मल चांद के सामने आ जाती है मुकाबले में, जिसकी वजह से चांद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दुनिया जब हट जाती है उसके एंगल से तो फिर वो क्लियर नजर आता है। आइए अब इसको मैं एक छोटा सा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप लोग समझ जाइए कैसा होता है, खाली समझाने के लिए। वैसे आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स नेट वगैरह पे देख सकते हैं, मैं खाली एकदम बिल्कुल सादे और मोटे अंदाज में जिसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहरहाल ये चीज कैसी होती, हम जो है 3 बॉल्स के जरिए इस चीज को बहरहाल समझ। तो बहरहाल सूरज, इसकी अपनी रोशनी है, ये हो गया आपका अर्थ, ये दुनिया होगी, ठीक है। अब समझ लीजिए हम सोलर एक्लिप्स देख रहे हैं, मतलब सूरज गहन देख रहे हैं या सूरज ग्रहण देख रहे हैं। गहन उर्दू में बोलते हैं और ग्रहण संस्कृत में कहते हैं, लेकिन उर्दू में दोनों अल्फाज हैं, ठीक। तो हम सूरज की एक मिसाल ले रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो रहा है, समझ लीजिए। तो होता क्या है सूरज ग्रहण के अंदर, देखिए ये दुनिया है और ये सूरज है। तो अब साइंटिफिकली क्या होता है, चांद जो दुनिया सूरज के अतराफ भी घूम रही है और चांद दुनिया के अतराफ घूम रहा है, और ये दोनों मिलके घूमते रहते हैं, ये इधर घूमते रहता है और ये पूरा घूमते रहता है, समझे आप। ये यूं भी घूमता है और ये दुनिया इधर भी घूम रही है और ये साथ में, अल्लाह आलम। तो आप समझ लीजिए एक पोजीशन पे आ गए हम और ये चांद है, ये आपकी दुनिया ही है।
اب کیا ہو گیا کہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، سورج کی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آخر چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا، چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف تھوڑا چھپائیں گا زیادہ چھپائیں گا، اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے سورج تو بہت بڑا ہے چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے۔ دیکھیے آپ چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی تو اینولر ہو جائیں گا، تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے، اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی یاد رکھ۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے، اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے، شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی، سمجھ آ؟ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا تو اتنا ہی کالا ہو، سمجھ گیا؟ تو یہ تھا جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے بتایا۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے، شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں ہمیشہ لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے، خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے، سائنسی عقیدہ ہے، اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے ہیں۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں یاد رکھ، تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے، ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی، حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں
نہیں کرتے, جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں, اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح بربادی ہے سمجھتے, اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اسلامی نقطہ نظر سے, اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی 2 نشانیاں ہیں, اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے, اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے. اے لوگو ہوش میں آؤ, اپنے رب کی عبادت کرو, رب کی طرف جھکو, عاجزی اختیار کرو, کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے, تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی قیامت پہلے بھی سورج کو ایسے. تو بس یہ عقیدہ ہے, لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں, بد عقیدے, توہم جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے, یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے, بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی, اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی, ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے, لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئے. 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی, جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے, سورج بھی گھومتا ہے. سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں, سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف, پھر کہنے لگی سورج بیچ میں, دنیا گھومتی اس کی طرف. اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے, دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے. آج سائنس کری ہاں سورج بھی گھومتا ہے, سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے, اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ, مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا, روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے, وہ دنیا بھی کری, چاند بھی, سب دیکھیں تو سائنٹیفک ہے. تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنس عقیدہ یاد رکھے, تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, بس یہ اللہ کی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے, اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سورج گہن ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے, آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں, اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی, تو آپ کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے. چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی, ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے. تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا. یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گہن ہوا ہے, سورج گرہن ہوا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو, بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں, یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے. جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے. اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو, اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی, جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں, سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر. تو گہن کوئی نحوست, کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے, کسی کے مرنے سے, کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے, کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے. حالانکہ دیکھیں نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے. جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا, تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا. آپ کہہ رہے نہیں, سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے, کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو بارش کا ہونا, سورج کا گہن ہونا, چاند کا گہن ہونا, ہواؤں کا چلنا, آندھیوں کا چلنا, یہ کوئی کسی کے پیدائش سے, کسی کے مرنے سے, کسی کے اچھے کام کرنے سے, کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے. یاد رکھیے, تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی. کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں, کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آئیے دوسری روایت سنسی کے تعلق سے. دوسری روایت میں الفاظ یہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے. ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے. پھر آپ مسجد میں تشریف لائے, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی. میں نے آپ کو
کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا، بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل دے۔ سورج کی کیا حیت ہے، کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے، وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے، ایک نہیں اور کئی ہوتے دن میں اس پہ سے، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور ختم۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گرہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا کہ آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کرے، اور اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی۔ لمبی روایت۔ اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دو رکوع، ایک ایک رکعت میں دو رکوع، مطلب دو رکعت چار رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع الرحمن، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع الرحمن، پھر سجدے،
قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا، اور کہا اگر یہ مل جاتا تو دنیا تک۔ پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کو، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکر اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے، یہ غائب کی باتیں ہونی ہیں۔ بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گہن حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال، آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی کی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز، تو یہ سنت موقع۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ ہے لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اب ان دوربین سے دیکھیں گے، بس ٹھیک ہے بھائی دیکھو، سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، فرض نماز کی عادت، فرائض، موقدہ، سنن، نوافل، اہتمام کرو میں تو نماز کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، تو اب نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک رکعت میں ہوئیں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام، ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا، الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد نہ، چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی خود؟ وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ، سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8۔ ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، اس میں تو اس میں 1 رکوع والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ نے 5 رکوع بھی کیے ایک قیام میں، تو لیکن یہ بھی ایک رکعت میں، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ جو زیادہ صحیح اور راجح علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکوع والا زیادہ مضبوط، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح جو 3 رکوع اور 4 رکوع، وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے، سجدے نہیں بدلیں گے۔ 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے، خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یاد رکھیں، رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھائی، سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع یا ایک رکعت میں 4 رکوع کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ بخاری کی روایت ہے، اور 2 بہتر ہے بہرحال، لیکن کوئی 2 سے زائد 3 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا خسوف اور خسوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوگا، مطلب 2 رکعت میں، ایک رکعت میں 2 3 یا 4 ہوں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ رکعت
تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے. تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چاہیے. سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے چاہے تو. اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے. اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی. مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی. اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے. اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. زیادہ ترجیح، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی، حالانکہ 3 اور 4 کی بھی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے، کیا کیا اعمال کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو پہلا تو عمل دیکھ لیا نماز. اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ؟ تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پہلا کام. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو اس وقت تک کہ واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہ ایک مل گیا. اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. پہلی بات میں دعا آ گیا اور نماز آ گیا. اس میں آ رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا تکبیریں کہو، دوسرا عمل آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو. ٹھیک ہے، اتنے عمل اس کے اندر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج و چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور استغفار کرو. دعا اور نماز سب میں ہے، ایک میں ذکر ہے، ایک میں تکبیر ہے، ایک میں صدقہ ہے، اور اس میں استغفار کے الفاظ زیادہ ہے. اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آ رہا ہے. تو ہمیں بہت سارے اعمال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کرنا ہے. تو اب وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے جو ہم کو ان روایتوں سے ملے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے. جب کسوف یا خسوف سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کیا کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، طریقہ میں بتا چکا ہوں. دوسرا دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر، ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے ہماری توبہ قبول کر. ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہے. تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر اللہ اکبر بیان کرنا ہے. چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ. 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے. صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں. اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہیں اسے. یہ ثابت نہیں ہے. آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے. اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہمارے پاس دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنا وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سوکھی ہوئی، ہری مرچیاں کچھ، لیمبو، یہ نہیں ہے کچھ بھی صدقہ. ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے، کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گہن میں، تو یہ ثابت نہیں ہے. آپ روپیہ دے، پیسہ دے، جانور دے، کچھ بھی دے، آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو. ٹھیک ہے، اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے، اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا. دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے، اپنے لیے مانگنا ہے. استغفار سورج چاند کے لیے نہیں، کیونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن، تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے. یہ تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا، سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں، پتہ نہیں کیا ہوتا، کولائڈ ہو جاتے، تو وہ دعائیں کرتے تھے، تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا بولے سورج اور چاند. یہ سب نہیں ہے، ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب، اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ. تو دعا اپنے لیے، استغفار اپنے لیے، صدقہ اپنے لیے، ذکر اللہ کا، تکبیرات بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں نماز. 5 اعمال کرنا ہے جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند
ہو جائے کسوف یا خسوف ہو جائے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے. بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا عورتوں کا, تو اب کیا بولوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں مسجد نبی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے 5 وقتہ, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں پورے لچے, لفنگے, موالی, غنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں, لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو بلکہ عورتوں کو نہیں بھیجتے, کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا. لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ. کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں, وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے. اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے, تو وہاں نہیں ہوتا. لیکن مسجدوں میں سارے لچے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں. جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے. ہاں, اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے, لیکن نماز کو اکیلی نہیں, یا نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے, فتنہ ہو. شاید ہم لوگ یہ انڈیا, پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے, اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد کو نہیں جا سکتی. واللہ عالم, پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے, اگر لوگ بتائیں تو میں بھی اپنی رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے, عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے. تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے, پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں نے, امویت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی, یورپ نمازیں پڑھی, پورا انتظام تھا. آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی, جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا. بالکل ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا, تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی, عورتوں کا انتظام شروع سے ہے. پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے, آپ رشیا چلے جائے وہی حال ہے, ملیشیا چلے جائے, انڈونیشیا چلے جائے. صرف انڈیا, پاکستان, بر صغیر میں فتنہ ہے, باقی جگہ فتنہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں, یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر آگے فتنہ کر دیتی, تو لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے. سوچو مسلمانوں. تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی. دونوں کے اس لیے کہ اس واقعات میں جو راویوں کے میں نے نام لیا, مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, نماز پڑھائی ہم کو. اور ایک روایت میں اسما رضی اللہ عنہا, جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے, وہ بھی موجود تھی, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی, اور ہم نے خیرت سنی. نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے, سنی تو عورتیں تھی, انہوں نے اس لیے نماز کو سنا, خیرت کو سنا. یہ بات کو ٹھیک ہے. تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے. اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا, یہی سنت ہے, یہی راجح ہے, یہی درست اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر, اور باب قائم کیا صلاۃ الکسوف جماع, ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا, مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ, کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی, یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں, لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی, نماز کے لیے جمع ہو, نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جو بول سکتے ہیں, مطلب بلانا مقصود ہے, اس میں کوئی اذان نہیں ہے, اس میں کوئی اقامت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا, یا اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ, یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا, اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اس نے اعلان کیا, اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے, مردی عورتیں بھی پڑھیں گی, اس کے لیے کوئی اذان نہیں, کوئی اقامت نہیں, لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ, یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد, کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو اور کب, تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہوتا, مغرب پڑھیے, مغرب کے بعد صلاۃ الفجر. چلیے. اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی, امام قرات کریں گا, جس کے تعلق سے بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھائی, جس میں جہر سے قرات, زور سے قرات, اس میں زور سے سن. اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی, کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی, لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے. عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی, مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز. ٹھیک.
اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اینڈ مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے ہیں اور یہ کسی کے جینے اور مرنے نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سمجھ گیا، تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے خطبہ امام دے سکتے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت یاد رکھیں ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے، 5 عمل ہو گئے، اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوں گے وہ بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے، 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ قیامت تو نہیں آئی، جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا، لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے، چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ خسوف یا خسوف ختم ہو جائے، پانچواں خطیب کا نماز کے بعد خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا، چھٹا دعائیں مانگنا، ساتواں تکبیرات کہنا، آٹھواں صدقہ دینا، نواں عمل تو 5 ہے لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے اتنے اعمال جو ہے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حیض، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی نہیں سمجھ لی، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حیضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے، جیسا سب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے، نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گا نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تھا، 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے تو اس لیے آ جاتی ہے۔ ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا، عورتوں تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں، نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے۔ لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی، وہ تکبیرات کہہ سکتی، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دو۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی، جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کریں، کوئی مسئلہ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حج کی حالت میں کیسے ہو، استغفار کیسے ہو سکتا، تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ رو رہی ہو، تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا، تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹی کی طرف پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیا کرو طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو، تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی ہے، حج پورا دعا ہے، معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے، جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے، حج دعا کرنے والی عبادت ہے، اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک توحید کا پیغام ہے، اور دعا پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا۔ تو میں عائشہ سے کیا کہا، طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی ہو گیا۔ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم ہے۔ یہ کیا ہے نماز، کیونکہ اللہ کی جو اللہ رب العزت نشانیاں اس کی نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گہن، دوسری نشانی چاند گہن، اسی طرح آفات، ٹھیک، نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے۔ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک
روایت کے الفاظ اس طرح سے، جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی، آفات ایکچولی نشانی علامت اللہ، یہ دیکھو سورج گہن چاند، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے، نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی لگو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا لفظ کیا، یہاں سورج و چاند گہن، اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، جس میں سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے منذر نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی، تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کی، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوا، وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے، تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے یا سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے یا سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راوی جامع ترمذی درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے، جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفات اور ایک صلاۃ الآفات یا آیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت، کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الآیت مطلب کسوف اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی نشانی ہے، تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال جو صلاۃ الکسوف اور ساتھ میں سورج اور چاند گہن حقیقت اور اس اعمال نے دیکھے، اعمال میں 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی، دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے، سب جانتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود اور پھر اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجیے، تکبیرات اللہ کی بڑائی، صدقہ اللہ کے نام میں خرچ کرنا، استغفار ہے، آپ استغفار کثرت سے، اب جو بھی بہرحال استغفار کی بیت ہے سید الاستغفار بول کے بڑا استغفار بھی آپ وہ بھی بڑا استغفار کرے، تو 5 اعمال ہیں۔ نماز کی تفصیلات اس لیے رکھی کہ نماز تھوڑی اس کی الگ ہوتی ہے، باقی دعا، تکبیر، صدقہ اور استغفار بالکل کامن ہے، اس لیے تفصیلات آپ تمام جانتے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا ہوں، اور باقی سارے اعمال ہم نے رکھ دیے۔ تو اس میں 5 کرنے والے اعمال ہیں، 9 اسٹیپس میں ہوں گے۔ پہلا، جلدی مسجد آئے، لوگوں کو بلائے، جماعت بنائے، لمبی نماز پڑھے تاکہ ختم ہو جائے، خطبہ دے خطیب، دعا کرے، تکبیرات کرے، صدقہ کرے، یہ ترتیب 9 ہے، 5 9 اسٹیپس میں آپ کو بہرحال کرنا ہے، اور تمام چیز تفصیلات میں رکھی۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی کسوف اور سورج اور چاند گرہن ہو یا زلزلے وغیرہ ہو تو ہم لوگ نماز پڑھے، جو بھی ہے تمام تر تفصیلات میں رکھ سکتا ہے، کچھ سوال جواب پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی بات کو اسی کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت پڑھنا سمجھنا اسے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین۔ کوئی بات اس درس سے آپ کو جو آپ خواتین اوپر سے چٹس ہوتی ہے، کاغذ ہوتی ہے، سوال لکھ کر بھیجیں، مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لا جائے گا، اپنا سوال آپ مائک میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد، کسی نے
ایک سوال کیا نماز قیام میں سورۃ البقرہ جتنی بڑی کوئی سورت یاد نہیں کیا کریں؟ اور نماز اگر جلدی ختم ہو جائے گی اگر اتنی بڑی سورت اگر ہم نہیں مطلب سوال یہ رات جب تک پڑھنا ہے جب تک یا خصوص سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو. سوال یہ کہ سورہ بقرہ جتنی سورت یاد نہیں تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی یا آپ کسی امام کے یا کسی حافظ جب آپ چٹ پر سوال ہے تو میں خواتین ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں نہیں پڑھے تو با جماعت پڑھنا ہی درست اور افضل ہے یہی صحیح بات ہے. تو آپ کوشش کریں کہ امام وغیرہ کے پیچھے چلے جائیں. اب اگر کوئی امام وغیرہ ہی ہو اور اس کو اتنی صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے ملٹیپل نمبر آف صورتیں پڑھیں چھوٹے ہی صحیح لیکن ملٹیپل نمبر مور دین 1 1 2 3 اور صورتوں میں فرق کرنے بسم اللہ پڑھے. جیسا رمضان میں 30واں پارہ جب پڑھتے ہیں امام صاحب تو کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی بسم اللہ پڑھتے ہیں اگلی صورت بسم اللہ پڑھتے ہیں اگلی صورت پڑھتے جائیے تو نمبر آف صورتیں آپ پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے تو کوشش کرے پہلے تو کسی امام کے حافظ کے پیچھے پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم جلدی پڑھیں گے تو ختم ہو نماز جلدی ختم ہو جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا. جلدی کوشش تو کرنا چاہیے تب تک پڑھیں لیکن اگر جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ایگزیکٹلی پریسائسلی گھڑی دیکھ کر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو جب سورج گہن ہوا تو سورج گہن محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کھلی تھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر اندھیرا ہے گہن چالو ہے. جیسے اجالا ہونا شروع ہو گیا آپ نے نماز ختم کر دی مطلب گہن ختم. لیکن اب تو سوفسٹیکیٹڈ مسجد سے انڈر گراؤنڈ میں ہوں گی چھتوں پہ ہوں گی آس پاس سے کہیں روشنی نہیں آئیں گی اپروکسیمیٹلی پڑھے ایگزیکٹلی تو اب ہو بھی نہیں لیکن ایسی مسجد ہے جو کھلی ہے واقعی میں آج بھی تو ایسی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب شروع کرے تو گہن چالو ہے بالکل محسوس ہو رہا تھا اجالا کم ہے سورج گہن کی بات ہو رہی ہے نا اجالا کم ہے اور پھر اجالا دھیرے دھیرے بڑھتا جائیں گے مطلب گہن تو بہر اس طرح سے. اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا صلاۃ الکسوف یہ اور خسوف کیا اکیلے پڑھی جا سکتی ہے جیسا مسافر عورت کیسے پڑھے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے صلاۃ الکسوف اور خسوف کا ہونا تو یہ چاہیے کہ با جماعت ہی لیکن سوال یہ کیا اکیلے پڑھ سکتے ہیں جیسا مسافر ہیں آپ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہو رہا ہے اور عورت ہے مطلب مسجد کا انتظام نہیں ہے یا اس کے شہر میں کوئی پڑھتا نہیں جیسے یہاں تو اکثر لوگ نہیں پڑھتے کہاں پڑھتے صلاۃ الکسوف اور خسوف کوئی تصور ہی نہیں پتہ نہیں کون کون سی ایجاد کردہ نمازیں پڑھتے ہی پڑھتے نہیں سنتے جیسا بھی بہرحال تو کیا کرے وہ عورت پڑھنا چاہ رہی بیچاری. تو دیکھیے ویسے تو جماعت سے ہونا چاہیے افضل ہے لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اور دیگر ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کوئی آدمی کسی علاقے میں شعور ہی نہیں اس نماز کا پڑھتے ہی نہیں ہے بولے بھی تو نہیں تو ایسی جگہ پھر وہ شخص اکیلا یا وہ عورت اکیلی پڑھے انشاءاللہ چلیں یا تو مسافر ہو یا تو عورت ہو اور اس کو مسجد کا انتظام نہ ہو یا تو آپ مسافر نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں پڑھتا کہ شعور ہی نہیں تو ایسا انشاءاللہ پھر اکیلا پڑھ لے کیونکہ اس کے پاس جماعت کا نظم اور لوگ جماعت بنی ہے نماز کی یا عورتوں کا انتظام نہیں تو پھر مجبوری میں بہرحال اکیلے پڑھ لے ورنہ افضل اور بہتر تو با جماعت ہی ہے نماز. 2013 میں جیسا کہ ہاسپٹل گئے تھے تو وہاں پہ یہ نماز ہوئی تھی اور اپنے پاس جو ایسا کہ علماء لوگ جو بھی ہے کہیں بھی ایسا بولتے نہیں جیسا کہ آج پہلے اس لیے تو ایسا کہ آپ کا جو پروگرام ہوتے جیسا کہ شادی عالمی جو ہوتے پروگرام ایسے پروگرام میں آپ نے سب کے سامنے ذکر کرے تو یہاں پہ علماء لوگوں کو عالم لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ بھائی یہ چیز ہے کہیں ایسا اجتماع میں ہوتا ہے نہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو سورج گرہن جو ہوتا ہے جو بچوں کو ایسا ڈاک وغیرہ لے جاتے ہیں یہ چیز ہے کیا اسلام میں ایسا یہ چیز کو بولوں میں اور یہ جو چیزیں ہے نا جو آگے آج پہلی مرتبہ ملا اور پہلی مرتبہ مدینے کے اندر اپنے حرم شریف میں نماز ہوئی تھی اور وہاں پہ میں نے نماز پڑھی ہمارے دوسرے ایک ساتھی ہے بھائی انہوں نے سب نے مل کے ہم نے نماز پڑھی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ لوگ اس تعلق سے بتاتے کہ علماء بتاتے کہ نماز کے تعلق سے دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ علماء کو معلوم نہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے یہ ہمارے سماج میں نہیں ہوتی بول کے یا کریں گے تو فتنہ ہو جائے نہیں نماز پڑھیں گے تو فتنہ ہو جائے اس لیے ہم نہیں ارے میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف دنیا میں امن قائم یہ ہم لوگوں نے اپنی بیوقوفیوں کے نتیجوں میں یہ چیز بتائیں گے تو فتنہ ہوگا وہ چیز بتائیں گے تو فتنہ ہوگا صحیح بات بول دیں گے فتنہ ہوگا یہ کہہ کر مکمل دین کو اللہ معاف کرے کیا دین ایک چمکتی ہوئی اگر کوئی چیز ہے خزانہ ہے تو ہم نے اسے مٹی ڈال ڈال کر چادریں ڈال ڈال کر اور فلاں ڈال ڈال کر مکمل اس کا چہرہ مست اپنی حکمت ارے میاں نماز پڑھیں گے 2 رکوع ہوں گے اس میں لوگوں نے کبھی پڑھے نہیں پورا فتنہ مچ جائے گا گاؤں میں پورا شہر میں وبال ہو جائے گا. اب میری سوچیں یہاں ارے جب بتا دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا آپ نے یہ پڑھا تو آپ کس کو اختلاف اچھا صلاۃ الکسوف اور خسوف میں کسی مسئلہ کا اختلاف نہیں معلوم آپ کو کہ نہیں امام ابو حنیفہ بول رہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے امام شافعی بول رہے کہ پڑھنا چاہیے امام مالک بول رہے کہ پڑھ لیے تو ٹھیک ہے امام احمد بول رہے نہیں سب کا اتفاق ہی پڑھا جائے گا. یہ نماز جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہوتی ہے سب کا اتفاق ہی پڑھی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے علماء کو پتا ہے بس انہوں نے خود سوچ لیا کہ کرنے سے یہ فتنہ ہو سکتا خود سوچ لیا یا پھر شرم ارے یار کبھی ہوئی نہیں اب اپن کریں گے لوگ بولیں گے تو ہوشیار ہو گیا ہمارے باپ دادا نہیں کہ تمہارے ابا ذمہ دار تھے مسجد کے نہیں کیا اور تو بیٹا آگے اتنے شانے چالے مست کتاب و سنت کی باتوں کھول سورج گرہن ہونے والا پتا 3 دن 4 مہینے پہلے پتا چل جاتا ہے بتا کے رکھو یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے درس لے لو 1-2 بار جمعہ خطبے دے دو 1-2 بار تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے کہ یہ بھی نماز ہے. ارے کتنی نمازیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں نفل نمازوں کے اندر
کتنی نمازیں ہیں. تہجد لے لیا, اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ ہے, کیا بولتے ہیں آپ کا اشراق, چاشت, روابین جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد آپ نفل نمازوں کتنی, صلاۃ الکسوف ہے, خسوف ہے, صلاۃ الخوف ہے, آیت زلزلے کے لیے جو عبداللہ بن عباس نے پڑھا یہ نماز ہے. اس کے علاوہ مطلب اتنی ساری عبادتوں کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا, معلوم, یوں ہی چھوڑ دیا, بس مخصوص چیزیں ہم کو یاد ہے. اچھا, ان عبادتوں کے علاوہ من مانی بدعتیں بہت نکالی ہم نے, اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے, کیا ہوں گا, لوگ کیا بولیں گے, وہ تو دل کھول کر. لیکن جو ثابت والا کام علماء کا, اس کا علم لوگوں کو دے اور عمل کر کے بتایا کہ یہ ایسا ہے, تاکہ اس کے بارے میں پتہ چلے گا. رہا آپ نے کہا کہ مدینے میں آپ نے پڑھی تھی, تو ہم وہاں بہت کامن جو لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کے لیے انتظام ہو, بتایا جاتا ہے. ایسا اعلان آپ نے کیا تھا کہ نماز ہونے, اور اعلان نہ بھی کیا ہے تو لاکھوں لوگ, تو ایسے سارے لوگ پڑھتے. تو یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ چیزوں کو بتانے فتنہ نہیں سکتے, حق بات بتانے میں کوئی فتنہ. ہاں, حکمت کے ساتھ بتایا جائے, پیش اچھے انداز سے کی جائے, تو انشاءاللہ لوگوں کی نبی کی بات ہے, اور آپ نے صلاۃ الکسوف اور خسوف پڑھی ہے, تو لوگوں کیا اختلاف ہوں. اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے بڑوں نہیں پڑھی, تو آپ بتا سکتے ہیں کو علم نہیں, اب ہم کو آ گیا ماشاءاللہ, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اجر ملے گا اس کا. اور انہوں نے جو چھوڑی تھی وہ گناہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فرض تو نہیں تھا. لیکن سنتوں کو ایسا معمولی سے ہونا بھی ایک آسان بات نہیں, کہ دوڑ کر جا رہے ہیں, صحابہ ڈر رہے ہیں قیامت تو نہیں آ گئی, آپ نماز کو جا رہے ہیں. اچھا, کسی نے سوال کیا کہ حج میں طواف اور نماز نہیں پڑھے تو کیا حج کی غلط فہمی میں حضرت عائشہ کی روایت بیان وضاحت کر دوں. میں عائشہ کو چونکہ حیض آ گیا تھا تو آپ نے کہا طواف مت کرو, جب ان کا حیض ختم ہو گیا تب انہوں نے طواف کی, اور حج کی کوئی نماز نہیں ہے. تو نماز تو ظاہر ہے, جب وہ حائضہ تھی تو ان کے لیے نماز نہیں, لیکن طواف کی. حج کے اندر طواف, اگر عمرہ کر رہے ہیں حج کے اندر طواف بھی ہوگا اس کا, اور اس کے بعد حج کے اندر بھی طواف ہو, ٹھیک ہے, اور پھر طواف افاضہ ہے, طواف وداع ہے, تو بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے یہ سب ان کے حیض کے ختم ہونے کے بعد کیا. تو آپ سمجھ گئے, حج میں طواف اور نماز نہیں پڑھی تو پھر حج کمپلیٹ ہوا. حج میں اگر آپ نے طواف نہیں کیا تو حج نہیں ہوتا. ماں عائشہ کو اللہ کے رسول نے اس ٹیمپرری پیریڈ کے لیے کہا تھا کہ تم حائضہ ہو تو مت کرو. جب ان کا حیض ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ عائشہ کے ساتھ جاؤ, اور ایک میقات بتائی, اس میقات میں حضرت عائشہ گئی. یہ حائضہ عورتوں کی میقات ہے, یہ مسجد عائشہ آج بنی ہوئی ہے. پھر وہاں گئی, وہاں سے انہوں نے سمجھے اپنا نیت کی, اس لیے کہ وہ حائضہ ہو گئی تھی اندر آنے کے بعد, تو وہاں گئی اور وہاں سے پھر واپس آئی, اور اس کے بعد اپنے سارے ارکان ادا کیے. تو بغیر طواف کے حج ہوتا ہے, یاد رکھیے, کمپلیٹ کرنا ہی ہے. حضرت عائشہ نے, اگر میری اس بات کے بیان سے آپ کو غلط فہمی کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کا طواف چھوڑ دو, اس کا مطلب یہ کہ حیض ختم ہونے تک چھوڑ دو, اور حیض ختم ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں مکمل. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا سورج اور چاند گرہن کے وقت سورج اور چاند تکلیف میں ہوتے ہیں؟ تو سورج اور چاند گرہن کے وقت سورج اور چاند کے تکلیف کی کوئی دلیل ہم کو قرآن سے, مطلب جو بہت تکلیف میں رہتے تو لال ہو جاتے. سائنٹیفکلی اب ہم جان چکے ہیں کہ وہ لال جو ہوتے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں, وہ شعاعیں, وہ جب روشنی کم ہوتی تو روشنی کا ایک اسپیکٹرم, مطلب ایک حصہ وہ زمین سے ٹکرا کر چاند کی طرف جاتا ہے, جو کہ لال والا ہوتا ہے. اگر چاند بہت نزدیک ہوتا ہے دنیا سے, تو جو روشنی دنیا کو ٹکراتی ہے سورج کی اور چاند سامنے آ جاتا ہے, تو اس سے اندھیرا ہو جاتا ہے اس کو. لیکن نزدیک ہونے سے, اس کا آربٹ اگر دنیا سے نزدیک ہے تو جو دنیا کو لگ کے روشنی سے کراس جاتی ہے. سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے روشنی دیکھی کہ شفق بولتے ہیں, لال لال, وہ شفق باقی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سورج یا چاند, خاص طور سے آپ نے اگر ابھی دیکھا ہوگا جو ہے بلو بلڈ جو مون ہوا تھا, ایکلپس جو ہوا تھا, اس میں دیکھیے چاند کا وائٹ حصہ لال ہو گیا تھا اور بلیک حصہ بلو ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اس لال روشنی کی وجہ سے. تو وہ روشنی تھوڑی سی نکلتی ہے, جاتی ہے لال والی, تو اس وجہ سے ہوتا ہے, لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے لال نہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں ہوتے گرہن کے ٹائم, کوئی تکلیف نہیں, کوئی نحوست نہیں نازل ہوتی, کوئی برائی نہیں آتی, اس سے کوئی بچوں کو اثر نہیں. ہاں صرف ایسا کہا سورج گرہن کو سیدھے آنکھوں سے دیکھنے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے, تو بیٹر چشمہ وغیرہ لگا یا گھر سے زیادہ. نام سہیل شیخ ہے, and I'm a private employee of Tooth Motors. Actually میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ تھا, جو جیسے ہمارے اردو کیلنڈرز میں ہمیں جو قمر اور عقرب کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے, اور ہمارے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے, تصور ہے کہ اس دنوں میں, ان دنوں میں شادیاں وغیرہ کرنا ناموسات وغیرہ مانا ہے. پلیز اس پہ روشنی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو کیلنڈرز وغیرہ میں ہوتے ہیں شادیاں وغیرہ جب طے ہوتی ہے تو اس کو قمر اور عقرب دیکھ کر طے کرتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ حالانکہ اس کا تعلق سورج اور چاند کے مطلب گرہن سے تو نہیں ہے, لیکن یقیناً سوال اہم ہے اپنے آپ میں, کیونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے. تو لوگ شادی بیاہ فنکشن پروگرامس نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ بولتے ہیں کہ چاند ابھی عقرب میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے ایکچولی جو آسمان ہے اس کے اندر کنسٹیلیشن ہے. کنسٹیلیشن مطلب بروج بولتے ہیں اس کا عربی میں. چاند یا سورج جب وہ سفر کرتے ہیں سال بھر تو مختلف بروجوں سے گزرتے ہیں, جو کہ دنیا میں اعتبار سے لوگوں نے 12 بروج بنائے ہیں. کنسٹیلیشن بولتے ہیں, مطلب سیٹ آف سٹارز ہوتے ہیں. جب وہاں سے چاند یا سورج دنیا گزرتی ہے تو وہ چیز کو نام دیا جاتا ہے, جس کو مہینے کی 15 سے شروع کر کے اگلے مہینے کی 15 تک گنا جاتا ہے. 15th of December to 15th of January
लियो लोगों ने बनाया, मैं आपकी तफसीलात देना नहीं चाहता आपको, ठीक है। फिर 16th of December to 15th of Feb ऐसा वो काउंट करते हैं, बोलते हैं उसमें और उन्होंने वो इमेजिनरी बनाए हैं, इमेजिनरी। अब देखो सितारों को देखकर आप जोड़ जोड़ के बनाए, ये ऐसा जुड़ा, ये जुड़ा तो ये बनेगा जुड़वा बच्चे, ये जुड़ा तो अखरब। अखरब क्या है? तो अखरब एक कंस्टेलेशन है, एक बुरूज है जिसमें से दुनिया गुजरती है, वो उसको बोलते हैं आम जबान में स्कॉर्पियन, या उसको बोलेंगे बिच्छू उर्दू के अंदर। तो वो भी एक बुरूज है, एक सितारों का झुंड है, झुरमंड है। हालांकि मैंने भी कोशिश की लेकिन ये ख्यास तो मेरे जहन में कभी नहीं आया, तो कोई भी सितारे किससे मिला लो तो कुछ भी बनता, मेरा नाम भी बनता वहां तो बार बार। खैर यार, आपकी मैं जो सोच बनाऊं सारे करोड़ों में यूं यूं, हाँ देखो बगनाम आ गया, अरे देखो अपना घर बन गया लोगों ने। लेकिन उस जमाने में क्या क्या बना दिए, जुड़वा और वो शेर और क्या क्या उसमें मुझे नहीं मालूम, बहरहाल पूरे नाम भी बहरहाल तो उन्होंने बना दिए। तो अब क्या है, वो जो कैलेंडर में लेते हैं वो देखते हैं शादी अगर कमर हो, चांद अगर है तो ठीक है। अकरब बोलते कैसा है, वो कंस्टेलेशन जो है ना, वो बुरूज, वो सितारों का झुरमंड बोलते हैं, अच्छा नहीं है, जिससे क्या होता है शादी को नुकसान हो सकता है। जैसा आम देखना है आपको, तो आपने देखा, ये बात सुनी आपने कि शादी करे तो उसमें नहीं करना जब चांद छुप जाता है, जब नहीं करना, बोले कब करना, जब चांद दिखता है या फुल ताप पर होता है, 14वीं का चांद है समझ लीजिए, तो हाँ ये शादी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो नाम भी लिए जाते हैं कि ये फुला है और ये फुला है। यहाँ सूरज चांद छुप गया पूरा, तो ये है, इसमें ये होता, पैलन के साथ ये होता, पायल के साथ ये होता है, नहीं है ये सारी चीजें। तो ने लोगों ने ये तवहुम है, ये सारे बददुनिया है, ये बदअकायद है, इसका इस्लाम से दूर दूर तक ना कोई वास्ता ना कोई लेना देना। ये तो सितारों की इबादत में गिना जाए, और हम लोग अल्लाह के अलावा किसी तो बोलते नहीं। वो अगर अकरब रहा, मतलब बिच्छू वाला कंस्टेलेशन रहा, तो क्या होगा, वो शादी फेल हो सकती है, वो जो रिश्ता तय हुआ वो खराब हो सकता है, और ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलां हो सकता है, और इसका लेकिन कोई शरई इस्लामिक बेस नहीं है, ये बेसलेस चीजें हैं। हाँ किसी मजहब में ये होगा, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस्लाम में ये चीज की बात कोई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह किए, जब आपकी वफात हुई तो 9 बीवियां आपकी हयात और 2 का इंतकाल आपकी जिंदगी में, तो गोया 11 निकाह। इसमें कब कब खमर देखा और कब कब अखर देखा आपने अपनी शादी और वलीमे के लिए, बताओ मेरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेटियों की शादियां की, 4 बेटियों की शादियां की। तो इसमें कब कब आपने कहा कि अभी खमर है, अभी अकरब है, अभी ये है, अभी वो है, तो अभी शादी नहीं होगी? बताओ, नबी से बढ़कर कोई था जो इन चीजों की मालूमात रख सकता था? नहीं। तो जाहिर है उन्होंने बताया, बताओ मुझे, नहीं। सहाबा में शादियां हुई, उनको बच्चे हुए, उनके सारे मामलात हुए। कितने सहाबा ने अपनी शादी की, लाखों ने, और जाहिर से सहाबा लाखों की तादाद में, तो कितनों ने शादियां की, और जाहिर सी बात है लाखों में शादियां हुई, लाखों सहाबा थे, और लाखों में शादियां क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक सहाबी ने एक शादी नहीं की थी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मल्टीपल टाइम निकाह हुए, ठीक, समझ रहे बात। और इस चीज के लिए कोशिश करें आप मालूम करने के लिए, वो कौन से सहाबी थे जिनको एक बीवी थी। किसी को पता हो तो मुझे लाके नाम दे दो, क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतजार कर, ठीक। तो कोई भी सहाबी नहीं जिसको एक बीवी थी, कोई नहीं, एक भी सहाबी नहीं, पूरे सीरत में किसी भी एक सहाबी ने एक शादी की नहीं है रिवाज। हजरत अली ने हजरत फातिमा की वफात तक सिर्फ एक शादी की, उनके इंतकाल के बाद आपने कई शादी, बहरहाल तो लाखों शादियां हुई। इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर कोई गलत ना ले, बोलिए क्लियरिफिकेशन, लाखों शादियां की। तो मुझे बताइए, वो लाखों शादियों में कितने बार जंतरियां निकली, और कितने बार खमर, अकरब, चांद पूरा है, चांद पूरा छुपावा है, ये है, वो है, एक्लिप्स होने वाला है, ये होने वाला है, फुला होने वाला है, हुआ क्या? रेफरेंस दीजिए। अगर है तो सर आंखों पर ना देखिए, हमको किसी के किसी अकीदे से कोई मसला नहीं है। अगर इस्लामिक है तो ठीक, हाँ कोई मुसलमान ये कहे कि मैं इस्लामी अकीदे को नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना बनाया अकीदा है, तो ठीक है, हम उसका भी एहतराम करेंगे। मैं सेकुलर कंट्री में रहते हैं, ठीक है, तुम मानो, इस्लाम से साबित करो। अगर आप बोल रहे कि मुसलमान हैं, इस्लामी तरीके से कर रहे हैं, तो इस्लाम से साबित करो कि शादी के अंदर जंतरी देखना पड़ती है, और शादी करने से पहले ये चीज देखकर मालूम करना पड़ता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम नॉन मुस्लिम को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो उनका अमल है, वो करे, उनको करना है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिन और रात बुरे और अच्छे नहीं होते, कोई सूरज और कोई चांद के आने जाने से कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई सूरज के पूरा होने से और चांद के पूरा होने से और सूरज के डूब जाने से और चांद के छुप जाने से कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती। अमावस और पूर्णिमा कोई इफेक्ट नहीं डालती ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कोई मौसम किसी पर असर नहीं रखता, कोई कंस्टेलेशन, कोई बुरूज अगर आए उससे इंसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, औलाद पे कोई फर्क नहीं हमारा। और जो ये समझता है कि फलां सितारे से फलां काम हो, उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया वो रखता हूँ, इतनी बात नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, रात गुजरी, सुबह उठकर फजर में आपने कहा कल रात कुछ नहीं ईमान पे गुजारी और कुछ नहीं कुफ्र। कहा वो कैसे? तो कहा कल रात बारिश हुई थी। आपने कहा कल बारिश हुई? तो कहा जिसने ये कहा बारिश अल्लाह के हुक्म से, वो अल्लाह पर ईमान लाया और सितारे के साथ कुफ्र। और जिसने ये कहा कल रात बारिश फलां सितारे के फलां बुरुज में दाखिल होने से हुई थी, वो सितारे पर ईमान लाया, अल्लाह के साथ कुफ्र किया,
کل رات لوگوں نے کفر اور ایمان میں دو قسم کے لوگ ہو گئے. تو جس نے یہ کہا کہ ستارے نے بارش دی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, ستارے پر ایمان لایا, اور جس نے یہ کہا بارش اللہ نے دی اس نے ستارے کا کفر کیا, اللہ پر ایمان لایا. تو آپ دیکھ لیجیے اگر اپنی شادیوں کو آپ ستاروں سے طے کرتے ہیں تو آپ کس پر ایمان لاتے ہیں اور کس ساتھ کفر کرتے ہیں؟ میری زبانی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی صحیح مسلم. اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے عقیدے, اس وجہ سے میں نے لے لیا, حالانکہ ہوتا اس کا ٹاپک بہت. اور ہم لوگ کبھی کبھی ہنستے ہیں, کس سے ہنستے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, چھوٹے چھوٹے آپ بھی ہوں گے, میں بھی جب چھوٹا تھا, بڑے بھی رہے تو کیا ہوا جو ہم بیان کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نکلے اپنی قوم کی طرف اور صبح ہوئی تو کیا دیکھا آپ نے, اور رات ہوئی ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ ستارے اے قوم ہمارے رب ہے گا. قوم نے کہا ہاں یہ رب ہے, لیکن صبح بھی تو کہا ہے قوم کہاں ہے ستارے, کہاں چلے گئے, میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا. پھر چاند نکل کر آیا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا رب ہے. قوم نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے. ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. پھر صبح ہوئی تو کیا نکلا, سورج نکلا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ہاضا ربی ہاضا اکبر, ہاں یہ رب ہے نا, یہ تو سب سے بڑا ہے, چاند سے بڑا, سراج سے بڑا. قوم نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے. شام ہوئی تو پوچھا کہاں ہے, تو کہا میں ڈوبنے والوں کی عبادت میں. ہم سمجھتے ہیں دیکھو قوم کی ستارے سیاروں میں عبادت سمجھتی, اس کے آنے سے بچوں پہ اثر ہوتا, فصلوں پر ہوتا, چاند سورج یہ سمجھتی ہے نا. ابھی اپنے اوپر غور نہیں کرتے, جنتریاں لے کے جب بیٹھتے تھے. یہی تو عقیدہ تھا, یہی تو ان کا عقیدہ تھا نا کہ سورج چاند کے نکلنے سے ڈوبنے سے جس کی وجہ سے دن اور راتوں کی تبدیلی اور گھڑیوں کی تبدیلی ہوتی ہے, تو کچھ بار رہنے سے نقصان اور کچھ بار رہنے سے فائدہ دیتے ہیں. ستارے پر ایمان لائے, اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے وہ, اور ہم بڑے توحید پرست ہیں, یہ سب کر کے بھی توحید پرست, اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے ماننے والے, جبکہ ہم بھی وہی کفر کرے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کفر تھا, ستارہ پرستی. وہ ستاروں کے آنے جانے, ڈوبنے چھپنے نکلنے, دن اور رات کی تبدیلی اور گھڑیوں کے اندر نحوست, اچھائی اور برائی مانتے, ان کے افیکٹس مانتے. کوئی اسٹار کا افیکٹ نہیں ہوتا, سائنٹیفکلی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل نہیں کر سکتا. سائنٹیفکلی کو بتا سکتا یہ تارے سے یہ افیکٹ ہوتا, نو, اور اسلام بھی بولتا بالکل نہیں. سمجھ گئے؟ بہرحال اس کا کوئی جنتریاں دیکھ کر اپنے طے کرے, ورنہ آپ اللہ کے ساتھ کو والے اور سے اللہ ہمارے درست. کسی نے سوال کیا گرہن کے وقت اگر کچھ کام کر رہے ہو تو کیا وہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ اور سوال ہے چاند یا سورج کے گرہن کے وقت کیا کوئی مخصوص وظیفہ کرنا ہے؟ تو دیکھیے دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. پہلا یہ کہ گرہن کے وقت اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو کیا وہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گرہن سے کام خراب ہو جاتے ہیں. گرہن کے وجہ سے یا سورج اور چاند کے گرہن کی وجہ سے کوئی کام ایکٹیویٹیز کے ہونے سے کام خراب ہو جاتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نو سائنٹیفک بیسس, نو ریلیجیس بیسس, اسلامک بھی کوئی اس کا بیس نہیں ہے اور سائنٹیفک تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. یہ بس سورج اور چاند کا چھپنا ہے, یاد رکھیں. تو لہذا کوئی کام خراب نہیں ہوتا. یہ بدعقیدگی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج کے چھپنے سے کام خراب ہو سکتے ہیں, تو لہذا شادیوں کو لیٹ کر دیا جاتا ہے. ودائیگی اور رسومات اگر جو لوگ کرتے خرافات, وہ اس رسومات کو چھوڑ دیتے ہیں. نئی دکان کا انوگریشن ہو, آج مت مغرب کو گرہن لگنے والا چھوڑو, تو بولتا میں کل شفٹ ہوگا انوگریشن شفٹ, کیوں بولے برائی ہوتی ہے. کوئی کام پہ سورج اور چاند آپ کے اثر نہیں ڈالتے ہیں. چاند تو اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ نے ایسے تابع کر دیا کہ اپنے فکس آربٹ میں جو اللہ نے بتا دیا کروڑ سال سے چل رہے ہیں, بلینس اینڈ بلینس آف ایئر سے چل رہے ہیں, اور قیامت تک بلینس آف بلینس ایئر تک چلتے رہیں گے وداؤٹ ڈیویشن. تھوڑا بھی ہلتے اپنی آربٹ سے, جو بتا دیا بس گھوم رہے ہیں. اور اتنے پریڈکٹیبل ہے کہ 1 ملین ایئر بعد کب ایکلپس کہاں ہوں گا آپ ابھی سے پریڈکٹ کر سکتے, پورا آپ کیلکولیشن نکال سکتے. اتنے پریڈکٹیبل ہے, تو اندازہ لگاؤ جو اتنے پریڈکٹیبل ہے, جن کی خود کی اپنی چوائس نہیں ہے, وہ ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالیں گے. دیکھو جس کی اپنی چوائس ہوتی ہے, سورج کی اپنی چوائس ہے, آج نہیں آتا میں کیا کرتے کر لو, ارے آجا بھائی آجا نکل جا, آج بہت مشکل میں ہم, آج 6:38 پہ تے کو نکلنا ہے تو تے کو نکلنا ہے, تیرے رب کا یہ بات. ہاں بادل ہونے سے تو دکھیں گا نہیں, لیکن تے کو نکلنا. آج تجھے ڈوبنا ہے 6:22 پہ, تو تجھے ڈوبنا ہے. کل 6:23 پر, پرسوں 6:24 پر. اتنا پریڈکٹیبل ہے. اگر ان لوگوں میں کوئی واقع میں دنیا میں لوگوں پر اثر ڈالنے کی طاقت ہوتی تو کیا کرتے تھے یہ, ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی. سورج آج بول رہا میں نہیں نکلتا, یا چاند کبھی ضد کر رہا میں جاتا ہی نہیں, صبح کیا کرنا ہے تم لوگوں کر لو, ارے بھائی تم چل جاؤ, ارے بھائی تم نکلو بھائی, جھگڑے ختم کرو, ہم لوگوں کو سکون دو. ہوا کیا کبھی پریڈکٹیبل؟ آپ پہلے سے بول سکتے 1 ملین ایئر بعد کا ایکلپس آنے والا, دنیا کے کس خطے پڑے گا, کتنی دیر تک پڑے گا, کتنے کلومیٹر تک ہوگا, کہاں پارشل ہوگا, کہاں فل ہوگا, کہاں اینولر ہوگا, سب بتا سکتے. رنگ والا ہوگا, الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں, سب بتا سکتے. تو جو مخلوق پریڈکٹیبل ہے, اس کا مطلب ان کی خود کی چوائس نہیں, اللہ نے ان کو کسی کے لیے بنایا ہے. تم ان سے ڈرتے اور ان سے مانگتے, سبحان اللہ, تم ان سے. اور جو رب جو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے, تم ان سے ڈرتے نہیں, ذرہ برابر. نماز قائم کرو, دیکھا جائے گا مریں گے. روزے رکھو, نہیں دل بولتا ہمارا, کیا کریں. زکات دو, دینے کی کوشش کرے, بچتے نہیں ہو کیا کرنا, حساب کتاب کر کے ہم برابر کر دے رہے ایک دم, وہ سب نہیں ہو رہا. لیکن یہاں برابر سورج, یہ دکان, فلاں کوئی کام خراب نہیں.
کوئی اسلامک میں نان میں خطاب میں وضاحت کر اسلامک کو کوئی پتا کر رہے تھے ہاں نماز قائم کیجیے، اور جو میں نے باتیں رکھ دی بہرحال وہ کر دیں۔ سیکنڈ انہوں نے کہا چاند یا سورج گرہن کے وقت کیا کوئی مخصوص وظیفہ؟ کوئی مخصوص وظیفہ، آپ نماز کیجیے، تکبیرات کے اللہ صدقات وغیرہ دیجیے، نہ کوئی مخصوص صدقہ ہے، نہ مخصوص استغفار ہے، نہ کوئی مخصوص وظیفہ ہے، نہ کوئی مخصوص دعا ہے، بس ایک مخصوص نماز ہے، اس کا مخصوص طریقہ ہے، وہ میں نے بہرحال کسی نے ایک سوال کیا حیض اور نفاس والی عورت گرہن کے وقت کیا کرے؟ دیکھیے حیض اور نفاس والی عورت گرہن کے وقت نماز والا عمل چھوڑ کر باقی سب کرے۔ نماز کے علاوہ کیا کیا تھا؟ نماز، دعا ہے نا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار۔ تو آپ نماز چھوڑ کر دعا کیجئے، تکبیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، استغفار کیجئے، چاروں عمل بہرحال آپ حیض کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے سوال کیا گرہن سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو دیکھیے گرہن سے ہماری زندگی پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو جائے تو لائٹ چالو کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور چاند گرہن ہو جائے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہلے سے لائٹ چالو رہتی اور کچھ مطلب کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، صرف روشنی کم زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ آدمی لائٹ چالو کر لیتا ہے، باہر جا کے دیکھتا ہے کیا ہو رہا، اس سے ہٹ کر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سائنٹیفکلی سورج گرہن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سورج چھپ جاتا ہے، سورج چھپنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں، وہ اس لیے کہ بہت ساری مخلوقات رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو چڑیاں سو جاتی ہے اگر گرہن لمبا رہا تو، اسی طرح کرکٹ مانو وہ سیدھا کرکٹ رات میں جو کرتا ہے کرکٹ بولتے ہیں بہرحال، تو وہ آواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ پھول اور پودے جو اندھیرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمٹ لیتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے، لیکن سورج نکل کے پھر کھل جاتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہاں ویوز یو وی ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے الٹرا وائلٹ، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے کافی آنکھوں پر نقصان ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو مان سکتے ہیں، کوئی نہیں، یہ تو ہوتا ہے بہرحال، یہ بہت بیسک چیزیں جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ چاند کا تعلق اتنی زیادہ روشنی سے نہیں ہے تو کبھی کبھار تو چاند گرہن کب ہوتا ہے کب جاتا ہے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے سائنٹیفکلی اس کو دیکھنے میں بھی کوئی نہیں، نیکڈ آئی سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی خود کی کوئی ریز ہے ہی نہیں، ایکچولی ریفلیکٹ کر رہا تھا، بس یہ تو فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے بچے پہ کیا پڑتا، ماں پہ کیا پڑتا، فلاں کیا ہوتا، تو یا پھر دکان پہ کیا پڑتا، بزنس پہ کیا ہوتا، تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے پاس بہت کچھ، جیسی گرہن کی بات ہوگی تو گھر میں ساس بہو کیا ہوتی، بہو ریٹ ساودھان لیٹ جاؤ اب کچھ کام مت کرو، تو بہو تو سوچتی اللہ یہ گرہن سال بھر میری ساس مجھے ایسی آرام کراتی رہے، ہوتا ہے نا، اگر حاملہ ہے بہو تو ساس بولتی کام نہیں کرنا، تو وہ بولتی ہیں اللہ گرہن لگا دے اس کے اوپر، میرے کو ہمیشہ کام سے ہی بری کر دے، ٹھیک ہے۔ میں ساسوں کے خلاف نہیں بالکل، لیکن میں وہ کیریکٹر کے خلاف ہوں جو کبھی کبھار عورت چینج کر کے ماں ہوتے ہوتے اتنی بھیانک کیریکٹر میں ساس بن جاتی ہے۔ ماں والا کیریکٹر تو شفقت والا ہے اپنے بیٹے سے، لیکن بہو کے ساتھ کیوں سختی، وہی کیریکٹر اس کے ساتھ بھی ہے، تو میں اس کیریکٹر سے، شخصیت سے نہیں، اس کے وہ کیریکٹر سے بہرحال۔ تو یہ سب مسلمانوں کی بنائی ہوئی یا بدعقیدگیاں ہیں، سائنٹیفکلی اور کچھ ہوتا ہوں گا تو مے بی آنے والے اور سالوں میں ہم کو کچھ پتہ چلے، مے بی، بٹ آج تک جو تحقیقات ہے وہ یہ، اس سے زیادہ کوئی افیکٹ نہیں، بس یہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو تقدیر پر اور اچھے اور برے کا فیصلہ، وہ تو سوال ہی نہیں آتا کسی بھی، اس میں سائنٹیفک کہہ رہا ہوں میں، افیکٹ بتا سکتے آنے والے دور میں کہ یہ ہوتا وہ ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آپ چاہ رہے کہ وہ جو تقدیر، اولاد، فصل، بزنس، شادی، بیاہ، نتھنگ کوئی فرق بہرحال اس پر۔ میں انشاءاللہ پہلے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ سوالات مردوں کی بتاتا ہوں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایکلپس کے دن اگر کسی کی شادی ہو تو کیا وہ شادی فیل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ایکلپس کے دن کسی کی اگر شادی ہو اور سورج گرہن ہو، لائٹ کا انتظام نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے شادی رک سکتی ہے، فیل ہونے کا کوئی تعلق دور تک شادی سے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ ایکلپس اثر کرتا ہے، سورج گرہن کے اثر میں اس کی شادی کو کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بالکل فالتو بات ہے۔ اگر کوئی کہے تو فالتو سے بھی ایک اور ہلکا لفظ ہوتا ہے، میں اپنی زبان بولتا فالتو، پھر کو بھی تھوڑا پھینکے جائے میں پروناؤنس کرنا اس کو بولتے ہیں پرنن، تو بہرحال فالتو ہے بالکل، اس کی کوئی ریالٹی نہیں، اس کی تو کوئی شادی پہ افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی طلاق پہ افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی مینٹل افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بچوں پہ افیکٹ نہیں ہوتا، کسی پہ کچھ افیکٹ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ہماری بدعقیدگی ہم کو پورے افیکٹ نظر آتے ہیں ہاں ہو رہے۔ اور بدعقیدگی سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا، یہ جو مینٹل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو واقعہ دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ، اور یہ ریئل تھا، یہ ریکارڈڈ تھا، ایک واقعہ ہوا تھا، ریکارڈ کسی نے کیا تھا لیکن ایکسپیریمنٹ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو جو بیچارہ روز جو ہے ایک مخصوص رنگ کا امامہ باندھ کے نکلتا تھا، تو 4-5 لوگوں نے جو وہ نہیں کرتے تھے انہوں نے پلان کیا کہ اس کو پرینک کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا، اور ریکارڈ کیا اس کو۔ اور میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں ہیومن مینٹالٹی کیسی ہوتی ہے، چیزوں کو سن کر کیسا اثر لے۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اب میں مثال دے رہا ہوں، وہ کلر اس میں بالکل الگ تھا لیکن میں مثال دے رہا ہوں، سمجھ لیجیے اس نے کالا باندھا تھا تو وہ سفید بول رہے، وہ کالا باندھ کے گھر سے نکلا، تو پہلے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے کیا بولا معلوم،
काला बांध के निकला, क्या सफेद बांध के आ गए तुम्हारे मामा, पागल हो गए क्या, काला है नहीं, अरे सफेद है ना। दूसरा आदमी उसके पास आया दुकान पे, और क्या चल रहा, कैसे आप, क्या हो रहा है, अच्छा दिख रहा सफेद है मामा आप, अभी डाउट में आ गए तो दूसरा है ना, चलो इसने तो पहले प्लान से किया होगा, ये दूसरा, हालांकि इनकी पहले से प्लान थी, अब दूसरा खोल के देख रहा, चेक कर रहा, बाहर निकाल के दुकान में देख रहा, अब उसने भी सफेद बल दूसरे, अब वहां से बोला अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम, उसको लगा कुछ तो भी उसको हो रहा असर होता, वहां से निकल गया, एक तीसरी जगह गया, ये प्लान था पूरा उनका, और पीछे एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा उसको, तीसरी जगह गया तो आदमी अस्सलाम वालेकुम, आज तो बिल्कुल एकदम किलर, एकदम बिल्कुल वो दे रहे, तुम बोले क्या हो गया, बोले हमेशा काला बांधते हैं सफेद, फिर देख रहा हूँ, मतलब वो परेशान है क्या हो रहा। उसके बाद अब वो उसका सफर चालू, चौथी जगह एक साहब से गया, उसने जैसी हाथ सलाम किया, सलाम करने के बाद इसका पहला लफ्ज था आज मैंने सफेद अमाम बांधा, अच्छा दिख रहा ना, क्योंकि वो सामने वाला बोला था हाँ हाँ सफेद अच्छा है ना, उसने कबूल कर लिया। तो एक तजुर्बा था, प्रैंक, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जब आप एक ही चीज को, झूठ को बार बार हैमर करते, किसी बार बार करते, नतीजा क्या होता है, क्या होता है, वो झूठ सच नजर आने लगता है। ये तो होता है सर, देखो सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के टाइम पे काम नहीं करना कुछ तो बुरा हो जाता, इंसान जिंदगी में जो भी काम करता कुछ अच्छा है कुछ बुरा ही होता। अब इत्तेफाक से वहां उस टाइम वो काम हो गया, इन्होंने बोल भी दिया और बुरा हो गया, पहले बोल रहे थे हम बुरा होता, नहीं सुनते ना बड़ों की, बोलते वो अपने आप को बहुत होशियार समझते, ये समझते अल्लामा समझते, अरे हमारा तजुर्बा रहता है, ये बाल जो है ना धूप में सफेद किए हुए, ये फलाए धूप में सफेद गलत लफ्ज, बाल जो है क्रीम लगा के काले नहीं किए हुए, असली काले वाले, क्योंकि बुढ़ा तो होते हैं ना मुसलमानों, बहरहाल लगा के लोग अपने आप को मेंटेन करते थे, धूप में थोड़ी सफेद की, हमारा तजुर्बा भी कुछ है, हमारे सास ये बोलते थे, हमारे दादी सास मर गए अल्लाह जन्नत को बहुत सही बोलते थे, हालांकि बहुत जालिम थी बुढ़ी, मेरे पे जुल्म करती, लेकिन अल्लाह रहम करे उस पर, लेकिन बहुत सही बोलते थे, ये मसले में तो उन्होंने मेरे को बोले थे ऐसा हो, क्योंकि अब दादी सास बोले तो बराबर बोलते अल्लाह माफ करे, मरता दिन है जीती रात है, लेकिन आगे अपनी बात कंटिन्यू, अल्लाह माफ करे बोल दी। अच्छा अब उस दिन बुरा नहीं हुआ तो बहू ने क्या बोला, देखे बड़ी दी कुछ हुआ क्या बुरा, बहुत बोल रहे थे तुम, नहीं वो तो बोल नहीं सकती, तो आप क्या करें, एक पॉइंट को नोट करें जो बुरा वाला है, उसी को सिर्फ हाईलाइट करें, लाखों लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, एक के साथ बुरा था, बोलते वो देखो सूरज ग्रहण के, वो सूरज ग्रहण नहीं भी होता तो वही होता। जब आप सोच लेते ना, अगर आप सोच ले रहे नहीं फैज भाई जो बोले वो हो रहा, सैयद साहब जो बोले वो हो जाता, तो देखो आप यहाँ से निकलेंगे आरसी से, एक काम अच्छा होगा आज आपके साथ, एक बुरा होगा, एक अच्छा और एक बुरा, आप वही सोचते सोचते ही गिर गए, आप चुड़ियों पे हो गया, एक बुरा हो गया, जो बोले थे एक बुरा, अब इसका 10 भी बुरा ना आप याद नहीं करते, नहीं एक बुरा हो गया उन्होंने बोले थे, ही गिर गया। अब एक अच्छा होगा बोला था ना मैंने, अच्छा क्या होगा बोले थे यार समझ में नहीं आ रहा, किसी ने गलती से रिचार्ज कर दिया मोबाइल, अच्छा हो गया, ये कौन सा अच्छा हो, दूसरे का पैसा आपके अकाउंट में, अब इसके 100 चीजें अच्छी होंगी, आप नहीं माइंड करेंगे, क्यों, मैंने बोला ना एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा, तो आपने सोच लिया, फिर आप खुद रिलेट कर, एक अच्छा क्या और एक बुरा क्या, समझे आप, ये सिर्फ आपके जहन से खेल रहे हैं, अच्छा और बुरा सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। तो गहन से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता, याद रखिए, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, इसके बाद शादी वगैरह इस दिन फेल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी ने एक और सवाल किया, एक्लिप्स के दिन या रात में सेक्स करने से क्या बच्चा नाफरमान पैदा होता है, तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, आप बीवी से हमबिस्तरी करें और दुआ ना पढ़े जो शैतान से हिफाजत की हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब मियां बीवी मिले और एक दुआ पढ़ लेते तो शैतान से उनका बच्चा महफूज होता है। लेकिन अगर वो दुआ ना पढ़े और अल्लाह ने उस तकदीर में लिखा था कि उस नुस्खे से बच्चा पैदा होगा और दुआ नहीं पड़ी गई थी, तो शैतान का एक हिस्सा उसके अंदर शामिल होता है और वो आपके बच्चे को तंग सकता है। तो लिहाजा एक्लिप्स से बच्चे की पैदाइश का, आपकी हमबिस्तरी का, लोगों के मिलने का, रिश्ते जमाने का, शादी करने का कोई ताल्लुक नहीं, विदाईगी करने का, दुकान खोलने का कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल ये सब तवाहुम है, तवहाम है, फालतू की बातें, और वो लोग इतना रिपीट करते कि आदमी डर जाता है। जिन्हें सवाल क्या, सूरज या चांद ग्रहण के वक्त अगर खाना पकाया तो क्या उसमें बीमारी उतरती है और वो खाना फेंक देना चाहिए? देखिए, सूरज ग्रहण के वक्त खाने पर असर पड़ता है बोलकर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी किसी जमाने में, एक बहुत एस्टैब्लिश टीवी चैनल ने डाला था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि चूंकि सूरज के सामने चांद आ जाता है, जिसके नतीजे में जो सूरज शुआएं छोड़ता है, जिससे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट होता है, तो उन्होंने एक ऐसा, साइंटिफिक थी वो भी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि चूंकि बैक्टीरियल लेवल हाई हो जाता सूरज, चूंकि एकदम बीच से चला जाता है, लेकिन नासा ने उस डॉक्यूमेंट्री को सिरे से इनकार कर दिया। कहा अगर इस बात को मान लिया जाए तो जब बादल आ जाते तब भी ये प्रॉब्लम होना चाहिए, तो नासा ने उसका इनकार किया। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत एस्टैब्लिश टीवी चैनल ने डाली थी, नासा ने फौरन उसके अगेंस्ट एक वीक में एक नई डॉक्यूमेंट्री डाली, कहा कि अगर ऐसी बात सही है खाली छुपने से, तो फिर तब तो सूरज जब छुप जाता है बादलों
बादलों के पीछे तब भी होना चाहिए, ये तो अचानक छुप गया ना। और सूरज कहीं के दिन छुप जाता है कभी, और कुछ कुछ इलाकों में तो 6-6 महीने छुपा रहता, तो वहां क्यों नहीं बैक्टीरियल लेवल बढ़ जाता? तो उन्होंने कहा इसका कोई बेस नहीं है, तो लिहाजा कोई साइंटिफिक बेस बैक्टीरियल लेवल के बढ़ने का नहीं है, तो लिहाजा आप जो बीमारी करें मैं साइंटिफिक देने का नहीं। रहा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा अकीदा है बीमारी के ताल्लुक से वो ये है जो हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशकिल को बांध के रखो, पीने की जो थैली होती थी पानी की बांध के रखो, चीजों को ढाक कर रखो, इसलिए कि रात में बीमारियां नाजिल होती, रात में नाजुल होती। लिहाजा अगर किसी के पास भगोने पे ढाकने के लिए पतीला ना हो तो कम से कम एक लकड़ी ही आड़ी से ही ढाक दे, मतलब पूरा ना भी ढाक। कहेंगे बैक्टीरिया को तो क्या पतीला और क्या लकड़ी और क्या बर्तन हो तो कहीं से भी घुस सकते, नहीं, ये गायब अनसीन वर्ल्ड, यह नहीं जानता अल्लाह कैसे। तो बीमारियां नाजिल होती है और बर्तन खुला हो तो उसमें चली जाती है, लिहाजा आपने कहा ढाक कर रखो, बांध कर रखो पानी को। और अगर कोई चीज ऐसी ना हो, सहाबा के पास नहीं थी, बहुत गरीब थे सहाबा, ये अल्लाह के पतीला नहीं, कैसा ढाके, भगोना में ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन नहीं भी है तो कुछ ना कुछ आड़ा ढाको, चाहे कि लकड़ी लेके उतरती है, जिस पे कोई चीज ढकी वहां से हट जाती है, कौन? अल्लाह ताला। तो वो सेंस में तो बीमारियां नाजिल होती ठीक है, लेकिन एक्लिप्स के टाइम पे होती है, अल्लाह आलम, इसकी कोई दलील नहीं, बेबुनियाद है कि नहीं वो सूरज डूब जाता ना, सूरज की ताकत है ये है, चांद की ताकत है ये, सूरज सामने आ गया, चांद पे हावी हो गया और फला हो गया, चांद हावी हो सूरज पे, ये होता दोनों में, ये इसकी कोई बेस नहीं। तो कोई खाना खराब नहीं होता और खाना फेंकने की जरूरत नहीं। अगर खाना बना है अच्छा कुछ है तो फोन कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे और खाना खा लेंगे, वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप खाना, ठीक है? कोई इसकी दलील नहीं है। किसी ने एक सवाल किया, चांद या सूरज ग्रहण को आंखों से देखने से क्या जिन हावी हो जाता है? किसी ने सवाल किया, क्या सूरज और चांद ग्रहण को देखने से जिन हावी होता है? सूरज और चांद ग्रहण के वक्त जादू का कोई खास ताकत में बढ़ जाना साबित नहीं। हाँ, तवहुम, क्योंकि जिन और शयातीन लोगों के अकायद को खराब करते हैं और उस वक्त उन पर अटैक करते हैं, तो शयातीन खूब तवहम फैलाए लोगों में कि सूरज ग्रहण से ये होता है, चांद ग्रहण से ये होता है, चांद छुपने से ये होता है, चांद दिखने से ये होता है, अखरब से ये होता है, कमर से होता है, और उस टाइम पे वो अटैकिंग मोड में होते हैं ताकि लोगों के उन अकायद को मजबूत कर दें। तो उस टाइप में तो बहरहाल कुछ हो सकता है, बट इसकी कोई शरई बेस नहीं है कि जिन और शयातीन उस वक्त हावी होते हैं, किसी पे सवार होते हैं, ऐसी कोई दलील नहीं। किसी ने एक सवाल किया, एक्लिप्स के दौरान क्या कोई खास आयतें पढ़ना चाहिए? एक्लिप्स के दौरान कोई खास वजीफा नहीं साबित है, आप जो भी अल्लाह का जिक्र करना चाहे, तकबीरत वगैरह कर सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया, क्या ग्रहण के वक्त ग्रहण के वजूद से बच्चे की पैदाइश पर कोई असर होता है? और एक्लिप्स के वक्त अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो मनहूस हो जाएगा? दो सवालों ने किया, क्या एक्लिप्स के वक्त मतलब ग्रहण के वक्त बच्चे की पैदाइश को कैसा होता है? एक्लिप्स से बच्चे की पैदाइश का कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, याद रखें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर एक्लिप्स के टाइम पर, ग्रहण के टाइम पर अगर हामिल औरत काम करे तो बच्चे पर असर होता है। ये अकीदा रखते हैं हामिल औरत अगर चूल्हा जलाए तो नहूसत आ सकते हैं। ये अकीदा रखते हैं हामिल औरत को तेज सी छुरी वगैरह चलाए तो बच्चे के होठ, कान, नाक वगैरह पे कट के निशान या कट खिंचावा तो बीमारी याद रहे, या होता है नाक पे यहाँ होता है, कभी कान पे होता है कटावा, या उंगलियां एक्स्ट्रा होती है, वो समझते हैं ऐसा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, साइंटिफिक भी कोई बेसिस नहीं है कि रेडिएशन की वजह से क्या बच्चे पे ऐसा असर होता है। साइंटिफिकली भी नासा ने पूरी रिपोर्ट दी कि सन से निकलने वाले जो रेडिएशन थोड़े बढ़ जाते हैं एक्लिप्स के टाइम पर, बट वो इतने भी नहीं बढ़ते हैं कि ह्यूमन के लिए इतने हार्मफुल हो कि बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा हो, उस लेवल के नहीं हो, समझ रहे आप? तो लिहाजा सेफ ये है कि घरों में रहा जाए, सेफ ये कि कहीं अंदर रहा जाए, बट इतना हार्मफुल भी नहीं है कि ऐसा हो। तो साइंटिफिक भी कोई बेसिस नहीं है, इस्लामिकली कोई बेस नहीं है इसका, कोई नाक आंख कान पे किसी चीज पे, खास तौर से घर के अंदर है, ऑलरेडी देखो सेफ है, घर के अंदर है औरत, फिर बोले वो छुरी चलाई तो ये होता, चूल्हा जलाए तो नहुसत आती, बच्चे का कान कट जाता, बेबुनियाद फालतू से और घटिया फालतू और उससे भी घटिया कोई अकीदा है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे सवाल क्या, एक्लिप्स के वक्त अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या मनहूस हो जाएगा? इसकी भी कोई दलील नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ लोग बच्चों को मुख्तलिफ चीजों से पढ़े हैं और नाम दे। मुहर्रम में मौजूद है, मुसाफिर, अकेला आदमी, ऐसी जगह जहाँ लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, या औरत पढ़ना चाहती है लेकिन इंतजाम नहीं है, तो वो बहरहाल घर में पढ़ ले, लेकिन रिकमेंडेड और अफजल और मुस्तहब यही है कि बाजमात